अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरा नाम सैयद आबिद महमूद है। जैसा कि हम बच्चों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं कि बच्चों की तरबियत हो जाए, उनके अच्छे नज़रियात बन जाएँ, उनके अच्छे अक़ायद बन जाएँ, अच्छे इंसान बन जाएँ और उनकी अच्छी तरबियत हो जाए, तो इसके ऊपर पिछली वीडियोज़ चल रही हैं। तो बात जो चल रही थी वो मुआशरे में झगड़े थे, ख़ानदानी झगड़े थे कि जिनकी वजह से बच्चों पे असरात पड़ते हैं। हमारे घरों से, माहौल से और मुआशरे से ये लड़ाइयाँ झगड़े कैसे ख़त्म हों, इस पर कई वीडियोज़ पे बात हो चुकी है। इन लड़ाई झगड़ों में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों का होता है। हाँ, मियाँ बीवी दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं। अगर इनके आपस के दरमियान में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं तो गोया ये घर के बेआबाद होने की निशानियाँ होती हैं। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कोई कच्चा धागा नहीं है, ये गहरा रिश्ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है और उन्होंने तुमसे पक्का अहद लिया है। इसलिए कुरान मजीद ने बीवी को करवट का साथी कहा है। ये ज़िंदगी भर का साथ है। मियाँ और बीवी दोनों को समझदारी से ज़िंदगी गुजारनी है और मोहब्बत और प्यार की ज़िंदगी गुजारनी है और शैतान को इसमें दखल नहीं देने देना। शैतान की दखलंदाजी को हर ज़ाविये से, हर रास्ते से बंद कर देना है, कोई मौका नहीं आने देना। ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं, दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। ये ज़िम्मेदारी खामिन की भी होती है और बीवी की भी होती है। हाँ जी, कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहें और मोहब्बत प्यार का काम लें। ये असूल याद रखें कि जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पतले हो जाते हैं और जहाँ पर मोहब्बत पतली होती है वहाँ पर ऐब मोटे हो जाते हैं। इसलिए शरीयत ने निकाह के बाद मोहब्बत को अजर और सवाब का ज़रिया बना दिया। चुनांचे मियाँ बीवी आपस में जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना प्यार करेंगे, इतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी होंगे। एक हदीस का मफ़हूम है कि जब बीवी अपने खामिन को देखकर मुस्कुराती है और खामिन अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कुरान मजीद में सूरह रूम की 21वीं आयत, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि इसने तुम में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, हाँ, ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मवद्दत व रहमत रख दी है। बेशक इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। तो मालूम हुआ कि शादी का मकसद ये है कि सुकून हासिल करो। और जहाँ आप देखें कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सुकून नहीं, हर वक्त झगड़ा, चिख चिख, चाय चाय और दूसरी मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकलती हैं, हर वक्त जली कटी बातें होती हैं, एक दूसरे को ऊपर तंज़ और बहस व मुबाहिसा होता है और उसमें उलझे रहते हैं। समझ लें कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। बीवी की तरफ से कोताही है या मियाँ की तरफ से कोई कोताही है। और आम तौर पर हमारा तजुर्बा है कि दोनों तरफ से ही कोताही होती है। इसलिए इस सिलसिले में आज हम बीवी की साइड का तज़किरा करेंगे कि बीवी का क्या किरदार है और कौन सी गलतियां हैं और कौन सी कोताहियां वो करती है जिसकी वजह से घर बर्बाद हो सकता है। हाँ, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम खाविन के बारे में तज़किरा करेंगे। तो एक असूली बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में शादी का मकसद क्या बताया? ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून पाओ। जो भी अपने खामिन के लिए सुकून का सबब बनेगी वो अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेगी और जो खामिन पर परेशानी का सबब बनेगी वो खुद भी परेशानी उठाएगी। इसलिए कि घर बसाना औरत के इख्तियार में होता है। हमारे बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि अगर मर्द कुल्हाड़ा लेके, बेलचा लेके, कस्सी लेकर घर को गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकता। औरत अगर सुई लेकर घर को गिराने लगे तो मर्द से पहले गिरा सकती है। इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है।
گھر کا بسانا عورت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ ہاں یاد رکھیے، خوبصورت، تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے، اور سمجھدار ہی عورت اپنے گھر کو بساتی ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو یقین دہانی کروانے میں صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں، اس کو محسوس بھی کروائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہاں، خاوند کے سامنے سرد مہری دکھانا جھگڑے کی بنیاد ہوتا ہے۔ شیطان بھی اتنا مکار ہے کہ جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا کر دیتا ہے، اور جب محفلیں بیٹھتی ہے تو پھر اس کے سامنے کھلکھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہا، وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ دیکھی کہ خاوند پیار کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں تو خوش رہتی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے بڑی غلطی عورت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کے اظہار کرے تو بیوی کے لیے یہ سنہری موقع ہے، ایسی بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے، اس کے ذہن میں بھی نہ ہو اتنی اچھی اچھی باتیں کر لے۔ ہاں، آپ ذرا سوچئے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا برملا اظہار فرماتی تھی۔ ہاں، چنانچہ جب بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرائیں اور فوراً جواب میں کیا فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، عائشہ تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ ہاں، اب دیکھیے، خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم بڑھ کر اس سے بات کہی۔ ہاں، خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو پھر کس کے ساتھ کریں گی؟ ہاں، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا اظہار چاہتا ہے، اور ویسے بھی محبت جو ہے وہ اظہار چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے یہ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کروں گی تو خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں، جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کر رہے کہ جیسے وہ تو بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی مانند ہے، یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ، ایسے تو معاشرے میں بہت بھرے پڑے ہیں، فیملیز میں بہت مل جاتے ہیں، ہر ایک کی خاندان میں ارد گرد ماحول میں کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا مل جائے گا۔ چاہے مشہور واقعہ ہے، ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو کہ خوبصورت تھی، لیکن نیک امیر گھرانے کے بچے نے اس کی طرف شادی کی آفر بھیجی۔ شادی ہو گئی، ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی، اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچی خود بھی خوش رہے گی۔ جب یہ گھر پہنچی تو خاوند نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا، لیکن یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آ گئی، اور خاوند جتنا زیادہ محبت کا اظہار کرتا یہ اتنا اس کی طرف سے سرد مہری کا ثبوت دیتی۔ خاوند بہت زیادہ اس کی دلجوئی کرتا، صبح و شام اس کی رٹ لگی رہتی کہ تم میرے گھر کی ملکہ ہو، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی۔ یہ جتنا زیادہ تعریفیں کرتا اور وہ جتنی زیادہ تعریفیں سنتی اتنی زیادہ اس کے نخرے بڑھتے جاتے۔ خیر، کچھ دن گزرے، ایک دن یہ روتی دھوتی اپنے گھر واپس آ گئی، خاوند اس کو میکے چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟
کہنے لگی کہ خامد بہت زیادہ محبت کے موڈ میں تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، اور میں ایسے گمسم تھی کہ جیسے مجھے پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں کہ کیا میرے دماغ پر کوئی پردہ پڑ گیا، میں نے اس وقت نخرے میں آ کر کہہ دیا کہ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ بس یہ الفاظ سننے تھے اور اس نے یہ الفاظ کہنے تھے، خامد نے وہ الفاظ سننے تھے کہ خامد کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو جاؤ، جہاں محبت ہو وہیں زندگی گزارو، تو میری طرف سے تمہیں طلاق۔ اب جب شادی کے 1 مہینے کے بعد اس کو طلاق ہو گئی اور پھر ماں باپ کے گھر میں اس کو رہنا پڑا، تب اس کی آنکھیں کھلی۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی، اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے وہ کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے نام پر تو شادی کا دھبا لگ چکا تھا، اور جو رشتے آتے تھے وہ بہت بوڑھے شادی شدہ لوگوں کے آتے تھے۔ ان سے شادی کرتے ہوئے یہ گھبراتی تھی، تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے ہی گزرتی گئی۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بیوقوفی، وہ زندگی کا ساتھی وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اگرچہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے محبت کرے، تو بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ ہاں آپ ہی سے میں محبت کرتی ہوں اور آپ ہی میرے دل کے راجا ہیں، یا اور جو بھی الفاظ ہیں، آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہیں، میری چاہتیں اور میری محبتیں ساری آپ ہی کے لیے ہیں، آپ نے ہی میرے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے، میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہاں ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ تھی، سوائے اس کے کہ نفس کی شرارت ہوتی ہے یا شیطان بدتمیز اس کے پیچھے پریشان کرنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار بنائے، اور یہ ان کے شعر بڑے مشہور ہیں کہ جب نبی علیہ السلام عشاء کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر سنایا کرتی تھی، تو فرماتی تھیں، ہے تو یہ عربی میں لیکن اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ ہاں، اور اسی لیے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہاں، اور میرا سورج تو میرے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خامند کا استقبال کرے تو خامند کے دل میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی۔ کوئی ہے آپ میں سے ایسی بیوی کہ جس نے کبھی خامند کی محبت میں ایسے اشعار کہے ہوں؟ ہاں، یا کوئی فقرہ ہی بول دیا ہو اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جتنا بھی اظہار نہیں کروں گی اتنی ہی میں اس کی زیادہ محبوبہ بن جاؤں گی۔ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے، ہاں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کو نہ سمجھنا ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، چاہے محبت کا اچھے انداز سے اظہار کرے یا عمل سے، تو قول سے بھی ہو فعل سے بھی ہو۔ چنانچہ جب خامند محبت کا اظہار کرے تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے، ایسے الفاظ سے کہ خامند کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری بیوی مجھے بہت چاہتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر خامند کے دل میں یہ شک پڑ جائے کہ میری بیوی مجھے بھی چاہتی ہے تو یہ جو ایک نقطہ ہی ہے نا بھی کا، یہ خامند کے دل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ ہی میں اور بھی میں صرف ایک نقطہ ہے۔ بیوی کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے کہ خامند کو یقین دہانی کرائے کہ آپ ہی سے محبت کرتی ہوں، آپ بھی سے محبت نہیں کرتی ہوں، آپ ہی سے محبت کرتی ہوں۔ تو اپنی خوشی جو ہے وہ ایسے ظاہر کرے کہ اپنی خوشی پر خامند کی خوشی کو ترجیح دے۔ دوسری عام طور پر کہ اپنی خوشی پر خامند کی خوشی کو ترجیح دینا، اس کو یہ فکر لگی رہے کہ خامند کا دل اس سے خوش رہے، یہ نہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رکھنا چاہیے۔
خاوند کی خوشی کا خیال ہی نہ رکھے۔ اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا۔ اس کی توجہ کا اطلاق باہر کی بجائے اپنا گھر بن جائے گا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کر بھی گھر کے بارے میں اداس ہوگا۔ لوگ اسے اپنے کام کے لیے روکیں گے اور یہ جان چھڑا کر گھر کی طرف بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا۔ خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ کئی دفعہ دیکھا کہ خاوند ایک بات سے منع کرتا ہے، بیوی سنی انسنی کر دیتی ہے اور پھر وہی کام کرتی ہے۔ جب منع کرنے کے باوجود بھی وہی کام کیا جائے تو یہ جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ جھگڑا ہی تو دل میں میل آنے کا سبب ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر خاوند کوئی کام ذمہ داری لگائے، اسے اس طرح کرو کہ خاوند بے فکر ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے ایک ذمہ داری دے دی ہے، اب یہ پورا ہو جائے گی۔ ہاں، یہ نہیں جو کام اس نے ذمہ داری پہ لگایا اس کو تو کیا نہیں اور دوسرے کاموں میں لگی رہی۔ خاوند نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے، اس وقت خاوند کے کپڑے تیار ہوں، اس کا کھانا تیار ہو، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اب خاوند کے دفتر کا وقت ہو گیا اور بیوی بیچاری نے ابھی کپڑے ہی نہیں نکالے۔ کیوں نہیں نکالے؟ جی میں سو کر ہی ابھی دیر سے اٹھی۔ تو یہ چیزیں الجھن کا سبب بنتی ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ سونے کا، جاگنے کا کچھ اصول ہونا چاہیے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب گھر کی نوکرانی کو کہہ دینا کہ کپڑے دھو دینا، کپڑے استری کر دینا، اور خاوند کے لیے یہ سمجھ لینا کہ وہ خود کپڑے نکال کر کے پہن لے گا اور تیار ہو کر دفتر چلا جائے گا، اور اسی وقت میری نیند کا میں خلل آتا ہے اور مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہوتی ہے، مجھے آرام کرنا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے۔ یہ زندگی کے ساتھی ہے، اسے اپنی خدمت کے ذریعے خاوند کا دل جیتنا ہے۔ چنانچہ اگر خاوند کوئی بھی کام ذمہ لگائے تو اسے اپنا فرض منصبی سمجھے، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں خوشی سے نبھائے۔ ہاں، تو گھر بنا رہے گا، جنت بنی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ جب اپنی زندگی کی فرمائش کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے، فرمائش کرتے ہوئے خاوند کی گنجائش کو بھی دیکھا کرو۔ اب اگر خاوند افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور آپ نے ضد کر کے اگر کپڑے خرید بھی لیے تو پہن کر خاوند کو آپ خوش کیسے کر سکتی ہیں؟ اب اگر خاوند افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور آپ نے ضد کر کے کپڑے خرید لیے تو بتائیں وہ پہن کر خاوند کو کیسے خوش کر سکتی ہیں؟ اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو آپ نئے کپڑے لے کر اس کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصول کی بات یاد رکھیں کہ فرمائش ہمیشہ گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہو کہ میرے خاوند کی جیب میں اس بات کو پورا کرنے کے لیے گنجائش ہے یا نہیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ فرمائش کر رہی ہوں، اس کی جیب اجازت نہ دیتی ہو اور وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہو یا دکھی ہو رہا ہو اور پریشان ہو رہا ہو کہ اگر میں یہ پوری کر دوں گا میرے پاس مہینہ چلانے کے لیے یا اور کوئی کام کرنے کے لیے اماؤنٹ نہیں ہے۔ اب ہر کوئی تو نہیں اب سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتا، ہر کوئی اپنی اپنی مناسب انکم کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے۔ اگر خاوند آپ کی فرمائش کو پورا کر بھی دے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خاوند بیوی کی ہر جائز صورت کو پورا بھی کرتا ہے اور جواب میں بیوی کی زبان سے شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ جانے۔ ہاں، یہ وہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہیں مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہیں۔ خاوند تحفہ لایا، پھل خرید کر لایا، خاص طور پر کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لایا تو بیوی اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے، ایسے سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو لاتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر بے پرواہی کا اظہار کرے گی تو خاوند کے دل پر چوٹ لگے گی۔ تو یاد رکھیں، خاوند کوئی تحفہ لائے، گھر میں کوئی چیز لے کے آئے تو آپ اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں اور خوشی کا اظہار کریں تاکہ اگلی دفعہ اس سے بہتر تحفے کی آپ مستحق بن سکیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خاوند جیسے ہی گھر میں آئے تو فوراً ہی اس کے سامنے کوئی گزری ہوئی باتوں کا رونا دھونا لے کے نہ بیٹھ جایا کریں۔ پہلے اس سے بات چیت کر کے پوچھیں کہ باہر اس کا وقت کیسا گزرا،
وہ خوش گھر آیا ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو کے گھر میں آیا، یہ بات تو معلوم ہی نہیں کرتی، بس خاوند کو دیکھتی ہیں اور اپنا پورے دن کا رونا دھونا سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ پریشانی سے آیا یا کس حال میں آیا، اب وہ ان کے رونے دھونے کو بھی سنے۔ پہلے آپ اس سے بات چیت کریں، اس سے پوچھیں کہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ خاوند باہر سے کس کیفیت کے ساتھ آیا ہے۔ کوئی کاروباری پریشانی ہے، کسی آدمی کے ساتھ کوئی ذہنی معاملہ ہے، وہ ذہنی طور پہ کوئی پریشان ہے، اس کو کوئی غصہ تو نہیں دلایا گیا ہے۔ خاوند اگر باہر سے ہی کسی پریشانی کے عالم میں آیا ہے تو اب بیوی کو چاہیے کہ پہلے اس کے دل کو خوش کرے، اس سے میٹھی پیاری باتیں کرے، ہنسی خوشی کی باتیں کر کے اس کے موڈ کو نارمل کرے، پھر اس کے بعد جو کہنا ہے کہہ دے۔ ہاں، اگر اور اس کی پسند کی چیز وہ اس کو کھلا پلا دے، لیکن خاوند پر نظر پڑتے ہی شکوے شکایت کرنے بیٹھ جانا ہے، تمہاری امی نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا، میں تو اس گھر میں آ کر پریشان ہی ہو گئی ہوں، ہاں کن مصیبتوں کے پلے ڈال کر چلے جاتے ہو، اس قسم کی باتیں تو اس سے اور زیادہ پریشان، ہاں فرسٹریٹ کر دیتی ہیں، اور یہ فرسٹریٹ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، صورتحال ایک دم بگڑ جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ باہر سے آنے والا مرد خاوند ہو، پہلے اس کو بیٹھنے دیں، اس سے بات چیت کر کے اندازہ لگائیں کہ اس کے ذہن فریش ہے یا نہیں۔ اگر جانیں کہ ٹھیک ہے تو جو آپ کی جائز بات ہے وہ ضرور کریں۔ موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے اور بے موقع کی بات جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ اگر کسی وقت آپ کا خاوند غصے میں ہے تو پھر اس کے سامنے بالکل نرم ہو جائے۔ اتنی نفسیات تو ہر عورت کو، ہر بیوی کو سمجھنی چاہیے۔ رسی کا ایک سرا اگر کوئی ڈھیلا چھوڑ دے تو دوسرا سرا کھینچنے سے رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ رسی جبھی ٹوٹتی ہے جب ایک سرا بندھ جائے اور دوسرا سرا کھینچنا شروع کر دیں، اب وہ رسی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں تناؤ پیدا ہو جائے گا۔ خاوند کسی وقت غصے میں ہے اور جواب میں بیوی صاحبہ بھی موڈ بنا لیا، یہ تو محاذ جنگ کھولنے والی بات ہو گئی نا۔ اس لیے اگر خاوند غصے میں ہے تو آپ نرم ہو جائیں، اور اگر خاوند ناراض ہے تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ محبت کے دو بول دیں، خاوند راضی ہو جاتا ہے۔ روٹھا ہوا خاوند جو ہوتا ہے وہ مسکرا دیتا ہے، یا اور کوئی سمجھداری کی بات کر دیں۔ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس پریشانی کے حل کے لیے کوئی بہتر مناسب الفاظ آپ کے پاس ہیں تو وہ حل پیش کر دیں، وہ بھی سمجھے گا کہ میرے مسائل کے سمجھنے کے لیے میرا ایک ساتھی موجود ہے۔ اس لیے آپ سمجھداری سے کام لیں۔ فقط یہ بات کہ میں خوبصورت ہوں کافی نہیں ہے۔ ہاں، خاوند کو خوش کرنے کے لیے جھلکتے ہوئے دھمکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو شکل کی تو صرف نارمل سی ہوتی ہیں مگر اپنے خاوند کے دل پر راج کرتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے ایک قول بنایا، وہی سہاگن جسے پیا چاہے، وہی سہاگن ہوتی ہے جسے خاوند پسند۔ کیا عجیب بات ہے کہ لڑکی کی شکل صرف ایک ولیمے کے دن لوگ دیکھتے ہیں اور باقی ساری عمر اس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ساس صاحبہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کی عقل نہیں دیکھتی، فقط اس کی شکل پر ہی لٹو ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ خاوند صاحب ہی کی شکل پر لٹو ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں تیری شادی یہاں پر مناسب نہیں ہے اور ٹھیک نہیں لگتی، تو نوجوان ضد کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اسی سے ہی شادی کرنی ہے، اس لیے کہیں ایک نظر دیکھ لیا تھا اور ظاہری شکل دیکھ کر وہ اچھی لگ گئی۔ اب ماں باپ کو بہت مجبور کر کے وہاں شادی کروا لیتے ہیں، اور جب وہ گھر آ جاتی ہے تو پھر انسان کو اس وقت اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اتنی خوبصورت شکل کے اندر عقل تو رتی بھر بھی نہیں، تو جب ساری زندگی عقل نے کام آنا ہے تب اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے سمجھداری، عقل مندی گھر آباد کرنے کی بنیادی وجہ ہے۔ تو عقل مند عورت کو لے کے آئیں، اور عورت کو اپنی عقل کے حسن سے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ ایک خاص نشے میں رہتے ہیں کہ جی میں تو بہت خوبصورت ہوں، میرا گھر کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ نہیں، گھر کو چلانے کے لیے خوبصورتی نہیں، عقل کی ضرورت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ حسن انتظام کے ذریعے اپنے گھر کو قابو میں رکھے، اپنے گھر کو پروقار بنائے۔ جتنی عورت عقل مند ہوگی اتنی ہی وہ اپنے گھر کے اندر ہر چیز ترتیب سے رکھے گی۔ بے ترتیب چیزیں پھیلا دینا، گھر کو گندا رکھنا، بچوں کو گندا رکھنا، خود بھی گندے رہنا، اس چیز کا گھر برباد کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ گھر کی صفائی کے لیے کوئی قیمت بھی خرچ نہیں کرنی پڑتی، ہاں وقت نکالنا پڑتا۔ گھر کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں،
اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں. صفائی تو نصف ایمان ہے نا. جب شریعت کہہ رہی ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیں بھی صاف رہنا ہے. اور صفائی سے ہر کوئی محبت رکھتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے صاف ستھرا گھر اچھا نہیں لگتا, مجھے صاف ستھرا بچہ اچھا نہیں لگتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ صاف ستھرا ماحول, صاف ستھرے بچے, صاف ستھری بیوی ہمیشہ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. صاف ستھرے رہنے کے لیے کوئی بڑی قیمت اور کوئی بڑی قیمتی لباس کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی بڑی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی. ایک عام قیمت کے لباس بھی اگر عورت پہنے لیکن صاف ستھرا ہو اور اس کی بناوٹ پرکشش ہو تو خاوند کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے. اس کو حسن انتظام کہتے ہیں. تو اپنے حسن انتظام سے گھر کے ماحول کو پروکار بنائیں اور کفایت شعاری دکھائیں. اگر حسن انتظام نہیں ہوگا, بتیاں جلتی رہیں گی تو بل زیادہ آئے گا. اگر ٹوٹیوں سے پانی بہتا رہے گا تو پانی کا بل زیادہ آئے گا. اگر کھانا وقت پر فریج میں نہیں رکھا جائے گا تو کھانا خراب ہو جائے گا. اگر برتنوں کو صحیح ترتیب سے نہیں رکھا جائے گا تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. تو بدنظمی سے بے برکتی ہوتی ہے اور کام الجھتے ہیں, وقت ضائع ہوتا ہے, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا, وقت پر صاف کر دینا, یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے اور عورت اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے. یہ گھر عورت نے چلانا ہے, یہ اس کا اپنا گھر ہے, اسی نے ہی چلانا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ تابع فرمان بیوی, تابع فرمان عورت بالآخر اپنے خاوند کو اپنا تابع دار بنا لیتی ہے. وہ عورتیں جو خاوند کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خاوند کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر خاوند ان کی ہر مرضی کو پورا کرتا ہے. فرمانبرداری, خدمت گزاری وہ اچھی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اپنے خاوند کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے. اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انانیت, وہ ضد, وہ تکبر, وہ اپنی ذات کا نفس, بس یہ وہ چیزیں ہیں جو دونوں میں محبت نہ آنے کا ذریعہ بنتی ہے اور گھر کے خراب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. ساری دنیا سے ضد کر لو, اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا خاوند کے ساتھ ضد بازی کرنے کا نقصان پہنچتا ہے. کئی بچیاں تو اپنے خاوند کے ساتھ ہی ضد کرتی ہیں, باقی سارے لوگوں کے ساتھ نارمل ملتی رہتی ہیں, خاوند کے ساتھ ضد بازی میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. تو خاوند کے ساتھ ضد کر کے دنگل کا اعلان مت کریں, انجام ہمیشہ اس کے برا ہی ہوتا ہے. عاجزی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور عاجزی انسان کے مسائل کا حل بھی ہے. کوئی کام وقت پر نہ کر سکی, کوئی کوتاہی, کوئی کمی رہ گئی تو سوری کر لیں. تو سوری کرنے سے رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. معافی مانگ لینے میں کیا رکاوٹ ہے, غلطی کو مان لینے میں کیا رکاوٹ ہے. آگے سے ضد کر لینا, انا کا مسئلہ بنا لینا, جھگڑا کر کے بیٹھ جانا, بحث کرنا, یہ چیزیں پھر انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں. کبھی بھی غصے میں آئے ہوئے خاوند کے سامنے اور لاجک پیش نہ کرے, کوئی دلیل نہ دے. کبھی بھی غصے میں آئے ہوئے خاوند کو تانا مت دے. یہ تو آگ کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہوتی ہے, بلکہ پیٹرول ڈالنے والی بات ہوتی ہے. شیطان مردود یہی تو چاہتا ہے کہ خاوند غصے میں پہلے ہی ہے, یہ اس کو اور غصہ دلائے اور خاوند زبان سے طلاق کا لفظ نکال دے. تو یہ ذہن میں رکھیں, جب بالفرض بلا وجہ خاوند ناراض ہو گیا تو غصے کی حالت میں کبھی اس کے سامنے کوئی دلیل, کوئی لاجک, کوئی ایسی بات نہیں دینی, خاموشی اختیار کرنی ہے. اگر بولنا ہے تو نرم بولو, نرم الفاظ ہوں. دیکھنا ہے تو محبت کی نگاہ سے دیکھو, ایسا کہ دوسرے بندے کا غصہ ہی بالکل ختم ہو جائے. اس کے علاوہ لباس پہنو تو پرکشش پہنو, میک اپ کرو تو اپنے خاوند کے لیے کرو. پرکشش کا یہ مطلب نہیں کہ آدھا جسم ننگا ہو جائے اور آدھا جسم ڈھانپ لیا جائے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت اپنا لباس پہنے کہ اس کے جسم کے اوپر پرکشش لگے. ہاں, بے ڈھنگا لباس پہننا, ایسا لباس کہ جس کو دیکھ کر بندہ ذرا بھی متوجہ نہ ہو, یہ بھی اچھی عادت نہیں. بعض نیک بیویاں سادگی کے نام پر اپنے کپڑوں کی طرف بالکل ہی دھیان نہیں دیتی اور بے دھیان بن جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. خاوند جب بھی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پرکشش دیکھنا چاہتا ہے, اور جب اس کی بیوی پرکشش اس کو نظر نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر اس کو بہت ساری پرکشش چیزیں نظر آ جاتی ہیں. جو گندگی اسے باہر متوجہ کرا سکتی ہے, کیا وہ اچھا بن کر
اسے گھر میں متوجہ نہیں کروا سکتی، تو لباس ایسا بنائیں کہ ہمیشہ پرکشش ہو، رسم و رواج کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اس کو سامنے رکھیں کہ یہ لباس میرے جسم کو پرکشش دکھائے، میرے جسم پر پہنا ہوا خامد اس کو پسند کرے۔ آپ کے دل میں خامد کی عظمت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، خود بخود خامد کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ہاں اس کے کیا معنی ہے؟ وزیر با تدبیر تھا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بات میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگر آپ ذرا کسی وقت عام کپڑے پہن کر میرے ساتھ چلیں۔ بہت اچھا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنا تاج اور اپنے کپڑے وغیرہ اتار کر عام لوگوں کے لباس پہنا اور وزیر کے ساتھ محل سے باہر چلا گیا۔ چلتے چلتے ایک بندہ آگے آ رہا تھا، تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا، بیوقوف لگتا ہے، جاہل ہے، لگتا ہے کوئی تمیز ہی نہیں ہے اس کو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آئیں ذرا پھر اس بندے سے سنیں۔ وزیر اس بندے کے پاس گیا، سلام علیکم کیا اور خیریت وغیرہ معلوم کی، کہنے لگا، اور سناؤ یار، آج کل ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ کہنے لگا، پتہ نہیں کہاں کا بیوقوف بادشاہ بن گیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس نے بھی آگے سے ایسے ہی الٹی سیدھے کمنٹس دیے اور الٹی سیدھی باتیں کی۔ خیر تھوڑا سا اور آگے گئے تو وزیر کی نظر ایک اور نوجوان پر پڑی، تو اس نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا، بھلا آدمی نظر آتا ہے۔ اس نے کہا، آئیں ذرا اب اس سے پوچھتے ہیں۔ تو وزیر نے اس سے جا کر سلام دعا کی اور اس سے پوچھا، سناؤ بھائی، ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگا، یار بہت ہی سمجھدار آدمی ہے، اسے تو رعایا کا بہت ہی خوش رکھا ہوا ہے، ہاں، اور ہم لوگ تو بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمارا بادشاہ اس قدر قابل ہے۔ اور وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں، آپ کے ذہن میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آ رہے تھے، آپ کے بارے میں وہی خیالات دوسروں کے دلوں میں اللہ نے پیدا کر دیے۔ یہ ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر دوسروں کے لیے محبت کے جذبات اٹھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے، تو یہ پیغام اس کو خود بخود پہنچ جاتا ہے، ہاں، اور دوسرا دل اس پیغام کو خود بخود لے لیتا ہے اور دوسرے دل میں بھی اس کے بارے میں پیار و محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے دل میں خامن کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں، بلکہ اگر خامن کی کوتاہیاں بھی ہوں، غلطیاں بھی ہوں اور ناانصافیاں بھی ہوں، اگر وہ بدکاری میں پڑنے والا بھی ہو، آپ کا تو خامن ہے نا، آپ اس کے عیبوں کو جاننے کے باوجود اسے پیار کریں، وہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ دوستوں نے، ماحول نے، حالات نے اس کو بگاڑ دیا، اب آپ کی محبت اس کو نیکی کی طرف لے آئے گی اور آپ کے جھگڑے اس کو زیادہ برا بنا دیں گے۔ عیبوں کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لینا اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ عورت کو چاہیے خامن کی بد کرداری کے باوجود، غلطیوں کے باوجود اپنے دل میں اس کی محبت رکھے۔ ایک اور چیز، یہ عام ہمارے معاشرے میں ہوا ہے معاملہ، تو اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ چیز جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ خامن کبھی کبھی کام کی وجہ سے، دفتر کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے گھر دیر سے آتا ہے، تو خامن کے دیر سے آنے پر یہ شک دل میں رکھ لینا کہ باہر اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ انتہائی نقصان دہ بات۔ جب بیوی خامن کو کسی ایسے گناہ کا تانا دے جو اس نے نہیں کیا، تو اس پر خامن کا طیش میں آنا ایک مرد ہونے کے ناطے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بیوی الزام برداشت کر سکتی ہے کہ خامن اس کو کہے کہ تمہارے کسی غیر کے ساتھ تعلق ہے؟ بیوی اس بات کو سن کر فوراً بھڑک اٹھے گی کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی، کیسے کہی؟ تو خامن کا بھی تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگر وہ دیر سے آیا اور دیر سے آتا ہے تو دیر سے آنے کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چلو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہیں گپے مارنے لگا، کھانا وانا کھا لیا، باہر گپے مار لیں، دفتر میں دیر لگ گئی یا کسی اور دینی کام میں وہ مسجد میں رک گیا، بیٹھ گیا، تو دیر سے آنے کی وجہ تو بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ اس سے ایک ہی نتیجہ نکال لینا کہ جی خامن دیر سے گھر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دال میں کوئی کالا ہے یا فلاں 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 سے اس طرح سے ان کی کوئی بات چل رہی ہے۔ یہ بدگمانی میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا بغیر کسی ٹھوس شواہد کے خامن کے اوپر بدگمان نہ ہو، بس زیادہ محبت دیں،
تاکہ اس کو باہر کے بجائے اپنے گھر کے اندر محبت ملے۔ اگر گھر میں آپ جھگڑا کرنے کی عادی ہیں اور ضد کرنے کی عادی بن گئی ہیں اور صبح اپنے خاوند کا نہ ناشتہ تیار کیا، نہ کپڑے دیے، اور خود ہی اٹھ کر وہ اپنے کپڑے لے کر پہن کر اور گھر سے بھوکا بیچارہ چلا گیا، تو ایسا پریشان حال خاوند جب دفتر میں جائے گا اور وہاں دفتر میں کام کرنے والی کوئی بے پردہ لڑکی اس کو یہ لفظ کہہ دے کہ سر آج آپ پریشان نظر آتے ہیں، تو بس یہ ایک فکرہ خاوند کو اس کی طرف متوجہ کر کے رکھ دے گا، پھر دفتر میں اس کا افیئر شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کو گھر سے پریشان مت بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے تاکہ خاوند تم سے سکون پائے۔ ہاں، جب آپ نے بغیر سکون کے اس کو گھر سے بھیج دیا تو بنیادی غلطی تو آپ نے کر لی۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو سکون چاہتا، جہاں سے اس کو سکون ملے گا وہیں اس کی رغبت ہوگی۔ گھر سے سکون ملے گا تو گھر کی طرف رغبت ہوگی، باہر سے کہیں سے سکون ملے گا تو اس کی رغبت باہر کی طرف ہوگی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس میں قصور تو اسی عورت کا ہے، اسی بیوی کا ہے۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ شوہر اٹھا ہوا ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کی حالت میں سو جائے، نہیں، جب تک ایک دوسرے سے معافی تلافی نہ کر لیں، سوری نہ کر لیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کی بات نہ کر لیں، کبھی بھی اس وقت تک مت سوئیں۔ غصے کی حالت میں جب ایک کا چہرہ ایک کی طرف ہو اور دوسرے کا چہرہ دوسری طرف ہو تو سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کے فاصلے طے کرنے کے لیے مختلف سمتوں کو قبول کر لیا۔ ایسی عورت جو ناراض شوہر کی پرواہ نہیں کرتی، وہ شوہر کی موجودگی کے باوجود بیوگی کی زندگی گزارنے والی عورت ہوتی ہے۔ کئی ایسی بھی تو عورتیں ہوتی ہیں کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ بیوہ ہوتی ہیں، یہ ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں، ضد کرتی ہیں، خواہ خاوند سے جھگڑا کرتی ہیں، یہ چیزیں زندگی کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بات تو بہت لمبی ہے اور مزید بہت تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، تو چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو مزید اور تفصیل سے بیان کریں۔ یہ چونکہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، پھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوتی رہے، کئی دن تک بات ہوتی رہے، اور پھر بھی یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا، اتنا بڑا موضوع ہے۔ اور ایک بات آخر میں کہتا چلوں کہ شیطان کا سب سے بڑا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایمانیات سے ہٹا دے، آپ کو اعمال سے ہٹا دے۔ شیطان اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ویڈیو چلتی رہیں گی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔